बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। और हमें आज खुसूसी तौर पे पाकिस्तान से ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड शेख गजनफर अली ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम। सर ये जो फ़लस्तीन का मसला है, ये इतनी दहाइयाँ गुज़र गई, कई नस्लें बड़ी हो गई, लेकिन ये मसला हल नहीं हो पाया। अब जो सिचुएशन जिसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से, दिस इज समथिंग रियली अलार्मिंग। अब तो वहां के लोग भी कह रहे हैं, मैंने 2 दिन पहले भी अपना तज्जिया इस पे रखा था अपने शो के अंदर, कि नेतन्याहू चाहता है कि इसको बढ़ाया जाए ताकि उसको फायदा हो सके, क्योंकि उसके हवाले से करप्शन के बहुत सारे उसके ऊपर केसेस हैं। और अगर वो इलेक्शन जीतता है, जिस तरह इस वक्त वो केयर टेकर उस गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है ना, और दोबारा ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसका दूसरी तरफ अगर ऑपोजिशन जो लीडर है वो नहीं बना पाता, तो ऑब्वियसली इसका फायदा जो है वो नेतन्याहू को होगा। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी सर बड़ी इंपॉर्टेंट है। 213 फलस्तीनी शहीद हुए, 52,000 पनाह गुज़ीन कैंप बन चुके हैं, यानी 52,000 अफराद इस वक्त कैंपों में मौजूद हैं। 450 इमारतें तबाह कर दी गई हैं, और अब जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है कि इमारतों पर भी, रिहायशी इमारतों पर भी अटैक किया जा रहा है। हैविंग सेड दैट, आपके कमेंट से पहले आपने सर अल जजीरा पर हमला हुआ उसकी बिल्डिंग पर, और फिर आपने एपीपी का भी देखा कि किस तरह वो जमीन बोस बिल्डिंग हो जाती है। उससे चंद लम्हे पहले बकायदा 1 घंटे का वक्त दिया गया कि आप लोगों को वहां से निकाल लें, और फिर लोग चीखते पुकारते उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। और क्योंकि अल जजीरा जिस किस्म की वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, उन्होंने पूरे का पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है कि इस वक्त गजा में क्या हो रहा है वो दुनिया के सामने इसकी तस्वीर ना जा सके। हैविंग सेड दैट सर, कैसे देखते हैं आप इस ग्राउंड रियलिटी को जो वहां पर हो रही है? पानी नहीं है, खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, अद्वियात की अपील जो है वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से कुछ प्लेजेस किए हैं कि वो मेडिसिन फलस्तीन भेजेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। असल में जो कुछ आज या पिछले 9 दिनों से गाजा में और पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, और जो उसकी शुरुआत जिस तरीक़ा कार से हुई कि जो मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे थे, उनके ऊपर एक नाजीज ने, जो इसराइली ज़ियोनिस्ट हैं, उन्होंने आर्मी है जो दहशतगर्दी को फ़रोग देती है। दुनिया में 2 फौजें हैं जो दहशतगर्दी को फ़रोग देती है, एक इंडिया की आर्मी है, एक इजराइल की आर्मी है, और बाकी अमेरिकन लीडरशिप है जो दहशतगर्दी के पीछे खड़ी होती है। तो अब वहां से जो कुछ शुरू हुआ, और आज 90 दिन में जिस जगह पे पहुंचे, आप क्योंकि ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, तो पहली बात जो आपने नेतन्याहू के हवाले से की, उसमें मैं कहूंगा कि वो हुकूमत बनाए या ना बनाए, वहां पे इलेक्शन का प्रॉब्लम हो या ना हो, करप्शन के चार्जेस के ऊपर है, वो बुनियादी तौर पर इसराइल का इंटरनल प्रॉब्लम है। वो नेतन्याहू को ये इम्यूनिटी नहीं देता, या ये उसकी अखलाकियात के लेवल पे ये चीज फिट नहीं बैठती कि वो अपना इलेक्शन जीतने के लिए पैलेस्टीनियंस को मारे। यही इंडिया करता है, जब वहां पे इलेक्शन होते हैं वो अपना इलेक्शन जीतने के लिए कश्मीर में बमबारी करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर वो जो है मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाते हैं। तो ये इंडियन और इजराइल जो टैक्टिस है, या इनकी लीडरशिप की जो दहशतगर्दी ओरिएंटेड टैक्टिस है, क्योंकि दहशतगर्दी सिर्फ वेपन से नहीं होती, आप अल्फाजों से भी दहशत करते हैं, करते अपनी पॉलिसी से दहशत करती है। तो ये तो हिटलरिज्म से भी बहुत नीचे जाके ये एक निचली सतह पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया कोई कानून, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे वो यूएनओ का लॉ हो, चाहे वो मजहबी लॉ हो, इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप जाके मस्जिद में या मंदिर में या गिरजे में जो लोग इबादत कर रहे हैं उनको आप टारगेट करें। ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर दहशतगर्दी के जिम्मे में आती है। यहाँ पे 2 फौजें आमने सामने नहीं खड़ी, एक मुल्क है जो ताकत के बलबूते पे गरीब लोगों को मार रहा है, पुअर फलस्तीनियंस को मार रहा है। तो ये सबसे पहले तो ये इंटरनेशनली जो आपने पहले जिक्र किया था, ये वॉर क्राइम्स के अंदर ये तमाम चीजें आती हैं। नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल बनता है, एक जैसे क्योंकि बोस्निया हर्जेगोविना में जो कुछ हुआ था उसके बाद जो ट्रायल हुआ था, अब नेतन्याहू का भी ट्रायल होना चाहिए इन्हीं क्राइम्स के ऊपर। दूसरी चीज आपने जो कही ग्राउंड रियलिटी, जिस तरह आपने कहा कि वहां पे अपना घरों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज को निशाना बनाया जा रहा है, वहां मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया जा रहा है, और उसके ऊपर वो ताकतें जो इन्फ्लुएंस रखती हैं, वो इस तमाम पॉलिसी के बाद, अब दुनिया की हिपोक्रेसी देखे, अमेरिकन का झूठ बोलना, जो बाइडन की लो करेक्टर जो क्वालिटी है वो आप देखें, कमाला हैरिस का एटीट्यूड देखे, वो कहते हैं इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इजराइल तो फायर कर रहा है, वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है, वो हॉलोकॉस्ट से भी बुरा काम कर रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी में आज जो कुछ पैलेस्टाइन के ऊपर हो रहा है, इससे बड़ी दहशतगर्दी
یا تو جب وہ سپٹمبر 27 سپٹمبر 2008 کو کارپیٹ بمبنگ کی تھی اور وہاں پہ جس طرح لوگوں کو مارتا, اس کی کنٹینیوٹی میں آج آپ پھر I have a I have a I have a question for you. Sir, I have a question for you. Are we heading towards another Arab Spring? آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ سر عرب اسپرنگ تو عرفان اس وقت ہوتی نا جس وقت اس وقت آپ اگر ان مسلمان ممالک کا جن کی جغرافیکل لنکیجز ہیں پیلسٹائن کے ساتھ, وہاں سے کچھ ریئیکشن آ رہا ہوتا, وہاں سے کچھ حساسیت آ رہی ہوتی, وہاں سے کچھ جذباتیت آ رہی ہوتی, وہاں سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی یا بیانات آ رہے ہوتے, اگر فزیکل مدد نہ بھی آ رہی ہوتی تو ایسے بیانات آ رہے ہوتے جس کے ذریعے یہ کہا جاتا کہ اسرائیل جو ہے وہ وار کرمنل ہے, وہ ہولو کاسٹ کر رہا ہے, وہ کرمنلٹی میں انوالو ہے, لوگوں کا مرڈر کر رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے. دنیا میں بین الاقوامی قوانین عرفان یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک 10 سال سے کم عمر بچے کو قید میں نہیں رکھ سکتے, اور خاص طور پہ بڑے انمیٹ کے ساتھ. دنیا میں 2 ممالک ہیں جو یہ کرائم کمٹ کرتے ہیں, ایک انڈیا ہے جس نے سری نگر سے باہر ایک جیل بنائی ہے, اور ایک اسرائیل ہے جو اس کنفلکٹ کے شروع ہونے سے پہلے 157 بچے اس کی قید میں تھے. تو عرب اسپرنگ تو دوسرا آتا ہے جب اس سپٹمبر 2008 سے لے کے ابھی تک کوئی جو ہے عرب ممالک کی طرف سے کوئی بیان ہی کم از کم آ گیا. وہاں تو کیا کنڈیشن, میں آپ کو کوٹ کروں کہ یو اے ای نے ایک بیان دیا ہے, یو اے ای نے ایک بیان دیا ہے, اخباروں میں چھپا ہے. انہوں نے کیا کہا اس کنفلکٹ کے شروع ہونے کے بعد, ان کی دوگلی پالیسی دیکھیں, ان کی ہپوکریسی دیکھیں, اس لیڈرشپ کا لو ایٹیٹیوڈ دیکھیں, ان کا لو کریکٹر آپ دیکھیے, یعنی کریکٹر کے سب سے نچلے زمرے پہ وہ جا کے ایز اے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ غازہ میں کچھ فنڈنگ کر رہا تھا, کوئی پاور اسٹیشن لگا رہا تھا, تو ان کا بیان آیا کہ اگر حماس نے اپنے راکٹ کے حملے نہ بند کیے, ان کو they are not bothered کہ Israel is killing thousands of people. Israel is committing Hitlerism. Israel is the Naziest of the highest order. Israel is a criminal. Netanyahu is the dacoit. Netanyahu is the criminal of the highest order. وہ دہشت گرد ہے, دہشت گردی میں ملوث ہے. اسرائیل پورا دہشت گردی کر رہا ہے. پر ان کو یہ خیال نہیں آیا, انہوں نے کہا اگر حماس اپنے راکٹ کے حملے نہیں روکے گا تو ہم غازہ میں ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے. شرم آنی چاہیے ان کو, ان لیڈرز کو جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. تو یہ جہاں پہ ایٹیٹیوڈ ہو, اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے نیتنیاہو کہاں وزٹ کرنے گیا تھا, جہاں پہ مائکرو سٹی بننا تھا, وہاں پہ خفیہ میٹنگ ہوئی تھی. تو آپ کس طرح یہ عرب تو یہ اس وقت جو ایٹیٹیوڈ ہے اس میں یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مسجد اقصی میں اگر حملہ ہوا تو اس کی خبر ان لوگوں کو نہیں ہوگی. انہوں نے آشیرواد دی ہوئی ہے کہ جاؤ جو کچھ کر رہا ہے کر لو, او آئی سی بھی چپ رہے گی. او آئی سی کی سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہے, ایک امریکہ میں ایک لیڈر ہے ان کی یوز ریلیجیس آرگنائزیشن کا, اس کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے پڑھیں. ہماری او آئی سی کی سٹیٹمنٹ اس سے بھی نچلے درجے پہ جاتی ہے, یعنی وہ کنڈم بھی نہیں کرتی ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ابائے بیٹھ کے پھرتے ہیں کہ مسلمان مر رہے ہیں, ویسٹرن کنٹریز میں جلوس نکل رہے ہیں, جو ویسٹرن کنٹریز میں آپ کے انگلینڈ میں فرانس میں پابندیوں کے باوجود, فرانس کی لیڈرشپ کے کہنے کے باوجود کہ یہ کرائم تصور ہوگا, وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے. تو وہ لوگ کیا پاگل ہیں جو نکلے, لیکن ان کے اندر ہیومینٹی کا درد ہے, ان کے اندر انسانیت کا درد ہے. اگر آپ اس کنفلکٹ کو جو آج گراؤنڈ سچویشن میں آج کی تاریخ میں اگر آپ سے مذہب کے زمرے سے نکال بھی دیتے ہیں, مسجد اقصی جو مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے, وہاں سے ہمارے رسول کریم پیس بھی اپان معراج کو تشریف لے گئے تھے, اگر آپ اس کو بھی نکال دیں, انسانیت کا یہ مسئلہ ہے تو انسانیت تو پوری دنیا کا مذہب ہے. یو این او کا چارٹر کیا کہتا ہے, ہیومن رائٹس واچ کیا کہتی ہے, یو این او میں لیکچر کیا دیتا ہے, امریکہ کیا ہمیں لگتا ہے, امریکہ کو شرم آنی چاہیے. اتنی بے شرم لیڈرشپ میرے خیال تاریخ میں نہیں گزری ہوگی جو باراک اوباما سے یا بش سے شروع کی آج جو بائیڈن پہ آ کے ختم ہوئی ہے, یہ کمالا ہارس پہ آ کے ختم ہوئی ہے. سر میرا سوال لے لے. اور آپ بات کر رہے تھے کہ کرائسس پیدا, ہم وہاں پہ جا کر ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے. سر کرائسس تو اتنا بڑا یہ پیدا ہو جائے گا کہ 52,000 افراد, ابھی یہ ابتدا ہے. وہ علاقے جہاں پر غزہ کے اندر, ویسٹ بینک کے اندر خصوصاً یہ جو اس کا کانفلکٹ غزہ کے اندر زیادہ ایکٹیو ہوا ہے, وہاں پر لوگ جو ہے وہ پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں. تو پاکستان کی اگر ہم بات کریں اور ترکی کی بات کریں, ہم سر صرف بیان دے رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. ترکی کی اکنامک ٹائز ہیں اسرائیل کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ جو حالات عراق کے اندر ہوئے, جس طرح عراق کو تباہ کیا گیا, یعنی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شام کو کس طرح تباہ کیا گیا.
آہستہ آہستہ ان ممالک کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سعودی عرب کو بڑی بڑی ڈیلز کے تحت شامل کیا جا رہا ہے. اگر آپ کسی کو پاور کے ذریعے تباہ نہیں کر سکتے تو آپ اسے اکنامکلی الجھا دیں پالیسیز کے اندر قرضے دے کر یا اور سینکشنز کے. یعنی تباہ ضروری نہیں کہ آپ گولے پھینک کر گولیاں چلا کر کریں. تباہی سر اس طرح بھی ہو رہی ہے. اور ترکی بیان بھی دے رہا ہے, پاکستان بھی دے رہا ہے. ہم مسلم امہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ صرف بیان بازی سے تو نہیں حل ہو سکتا. ترکی کی اکنامک ٹائز ہیں اور بڑی زبردست قسم کی اکنامک ٹائز ہیں. ہم ٹھیک ہے, ہمیں اس وقت پلیج بحیثیت قوم کیا کرنا چاہیے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مسلم امہ کو اس وقت آج جتنی یونٹی کی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. عرفان ایک چیز یاد رکھیے گا, اور یہ تمام تاریخ کا ایک حصہ ہے, کہ جو اس قسم کی اسٹرگلز ہوتی ہیں جس کو آپ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک کہتے ہیں, جیسے کشمیر میں چل رہی ہے, فلسطینیین چلا رہے ہیں ایک ہوم لینڈ کے لیے, یہ کبھی مرتی نہیں ہے. یہ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں, کیونکہ ان کے اندر قربانی ان ریزیڈنٹس کی ہوتی ہے, ان لوکلز کی ہوتی ہے, ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اس تاریخ کو, کوئی اور طاقت ان کی جو تحریک ہے اس کو لڑتی نہیں ہے, اس کو صرف سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے. اور وہ سپورٹ مختلف طریقہ کار سے ہو سکتی ہے. وہ فزیکل سپورٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ ہتھیاروں سے بھی ہو سکتی ہے, وہ پیسوں سے بھی ہو سکتی ہے. اور اگر وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جہاد کے بھی درجے ہیں, اگر آپ لڑ نہیں سکتے, اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم بولو ضرور. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہو اس میں آواز اٹھانی بڑی ضروری ہے. وہ آواز حکومتوں کی طرف سے بھی اٹھانی چاہیے, وہ آواز عوام کی طرف سے بھی اٹھانی چاہیے. اب جب عوام کی طرف سے جیسے آواز اٹھے گی, اگر امریکہ نیو یارک میں واشنگٹن میں جلوس نکلتا ہے, اگر ترکی میں جلوس نکلتا ہے, اگر پاکستان میں جلوس کوئی لوگ تو اس کا ایک پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے حکومتوں کے اوپر. ابھی جیسے اگر اب ریسنٹ گیلپ سروے اٹھا کے دیکھیں جو مارچ 2021 میں امریکہ میں ہوا ہے, تو اس گیلپ سروے کے جو نتائج آئے ہیں اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ 50, پہلے یہ نہیں تھا, کہ 53% ڈیموکریٹس ہیں, کانگریس مین ہیں یا لیڈرز ہیں, جو اس وقت جو دو قومیت, ٹو اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ اسرائیل کو کنڈم کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر جو آج ہو رہی ہے. تو یہ ایک پبلک پریشر کا نتیجہ ہے. کسی زمانے میں تو آپ انگلینڈ میں پی ایل او کا نام نہیں لے سکتے تھے, لیکن آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ بھی کتنے بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں. وہاں پہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ گلاسگو کی بلڈنگ کے اوپر, اسمبلی کے اوپر اسرائیل کا پرچم بھی لہرایا گیا تھا. کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہاں پہ ڈیبیٹ کر کے, ابھی کل بھی ایک آپ کے لیبر کے ایک ایم پی اے تھے, ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو بی بی سی نے روکا. جی ہاں, کہ آپ غازہ پہ بات, ہونے کا میں غازہ پہ بات کروں گا. ایک امریکن کانگریس مین کا بیان ہے, اس نے کہا, اس نے لفظ یوز کیا, اس نے کہا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ڈیفینیشن دے رہا ہے میں اس کو نہیں مانتا. میں آپ کو یہ بتاؤں, اس کے لفظ ہیں کہ اٹ از اسرائیلی زیونسٹ لائک نازی. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ضروری ہیں. اب اس کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ جی ٹرکی کے تو تعلقات ہیں, اب میں نے آپ کا جو عرب کی جو بیہیویئر ہے وہ تو آپ کو بتا دیا, امہ کا بیہیویئر آپ کو بتا دیا کہ اسرائیل کے ایک پولیٹیکل, ایک ریلیجیس لیڈر کی سٹیٹمنٹ ہماری اسلامک کنٹری تھی, اور جب وہ اجلاس ورچوئل ہو رہا تھا تو ایک دوسرے پہ انگلیاں وہ کر رہے تھے. مصر کے تعلقات ہیں, ایجپٹ کے تعلقات ہیں, تو کرائسس تو یہ بڑھتے جائیں گے. لیکن یہاں پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹرکی نے جب تعلقات قائم کیے تھے تو غالباً طیب اردوغان کی لیڈرشپ وہاں پہ نہیں تھی. آج وہاں پہ حالات کو مختلف ہیں, اور آپ کو یاد ہو ٹرکی نے ایک فلوٹیلا بھی بھیجا تھا ایک زمانے میں, غازہ کے اندر کچھ سامان وغیرہ دے کے اسرائیل کی طرف گیا تھا, جس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن وہ یہاں پہنچ گیا تھا. تو یہاں پہ اس قسم کے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ, ایک تو یہ کہ آپ پہنچے ان کوارٹرز تک, ان علاقوں تک جو یو این او کے ہیں یا امریکن لیڈرشپ کے ہیں یا برٹش لیڈرشپ کے ہیں, جہاں آپ ان کو کم از کم اپنی سٹیٹمنٹ سے, اپنی میٹنگ سے پریشرائز کریں. اور یہ ٹرکی, پاکستان اور ایران مل کے کر سکتے. ایران کو چاہیے حماس کی پوری مدد کرے, چاہے وہ پیسے سے ہے, چاہے وہ راکٹ سے ہے, چاہے وہ ہتھیار سے ہے. اور ہمارے جو مسلمان ممالک جو ٹرکی, پاکستان, ان کو بھی انڈائریکٹ جو ہے پیلسٹائنینز کے لیے وہ کچھ اور نہیں تو اکنامکلی ان کو اس چیز کے لیے جو وہ سفر کر رہے ہیں, جیسے میڈیکل سپلائیز ہے. آج ہمارے یہاں گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پہ ہمارے کوئی بزنس مین تھے, انہوں نے 10 کروڑ روپے کی سپلائیز جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے کا اپنا وہ بھیج رہے ہیں پہلے. اس طرح بہت سارے اور لوگ آ رہے ہیں جو وہاں پہ جا رہے ہیں. تو ایک تو ہیومنٹیرین ایڈ آپ نے دینی ہے, اور دوسرے آپ نے ان کو جو ان کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان ٹرکی کو چاہیے ریڈ کراس کو انگیج کرے, پاکستان ٹرکی کو چاہیے کہ پریشرائز کرے اسلامک او آئی سی کو یا عرب کنٹریز کو, کہ آلریڈی ایک فوج آپ نے 40 ملکوں کی بنائی ہوئی ہے, جنرل راحیل شریف جس کے سربراہ ہیں,
تو اگر آپ اقوام متحدہ اپنے ٹروپس وہاں نہیں بھیج سکتی تو آپ اس چیز کا کم از کم اعلان اگر کر دیں کہ ہم وہاں پہ بھیجیں گے اس اسلامک فوج کو 40 ملکوں کی امن قائم کرنے کے لیے جو ہم نے بلائی ہے، اور اس کا مقصد لڑائی کرنا نہیں ہوگا بلکہ اس کا مطلب مقصد یہ ہوگا کہ ہم یہ انشور کریں گے کہ وہاں اسرائیلی جو اپنی بمباری بند کرے۔ آپ یہ دیکھیے آج اگر یہ سٹیٹمنٹ ہو تو کل آپ کو اسرائیل کا کیا ری ایکشن نظر آئے گا، کیونکہ یہ ایک قوم ہے۔ اور پاکستان جو ہے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ اٹ از ناٹ دی سولوشن ٹو دی پرابلم بٹ اٹ کین بی دی پارٹ آف دی سولوشن ٹو دی پرابلم۔ یعنی پاکستان ان اتحاد کو بھی جوائن کر سکتا ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی، فزیکلی بھی، ملٹرلی، اور اس کی مثال موجود ہے 1965-67 وار میں کیا ہوا تھا، جہاز کس نے فلائی کیے تھے؟ پاکستانی پائلٹس نے فلائی کیے تھے نا، لیکن فرق کیا تھا کہ وہاں دو آرمیز آمنے سامنے کھڑی تھی۔ اس وقت غزہ میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اے سیمیٹریکل وارفیئر ہو رہی ہے، اور اے سیمیٹریکل وارفیئر میں کوئی قانون نہیں ہوتا، وہی قانون ہوتا ہے جو طاقت کا قانون ہوتا ہے۔ تو جب یہ کسی انٹرنیشنل لاء سے گورن نہیں کر رہا ہے تو ہمیں ہمارے ترکی کو، ایران کو، پاکستان کو، سوڈان کو، ان کو چاہیے کہ فزیکل ہیلپ کرے، فلسطینین کی بھی، حماس کی بھی، تاکہ اسرائیل کے اوپر پریشر ڈیولپ ہو، تب آپ اس چیز کو لے کے آگے چلیں گے۔ اور اگر ہو سکے تو ان ملکوں کو چاہیے کہ لابسٹ بھی ہائر کریں وہاں پہ اپنا مقدمہ پرنٹ اور الیکٹرول، کیونکہ غزہ میں اب ایک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو جائے گا وہاں پہ۔ انہوں نے آپ دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ الجزیرہ کے اور اے پی کے اور ٹاورز کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، تو ہمیں اس غزہ کو اس کمیونیکیشن بلیک آؤٹ سے نکال کے سوشل میڈیا پہ یا مین اسٹریم میڈیا پہ وہاں کی صحیح صورتحال سے لوگوں کو انفارم کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے جذبات جو ہیں یا لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں ان کے ساتھ اور زیادہ بڑھے اور حکومتوں کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جا سکے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ویور جی، ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ اس وقت فلسطین کے ہر بچے کو آپ کی ضرورت ہے، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت مکمل بلیک آؤٹ وہاں پر ہے، اور جو اصل خبر ہے وہاں سے نہیں نکل رہی، اور فلسطین کا بھی وہی حال ہو چکا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد، جس طرح بلڈنگز کو وہاں پہ اڑایا گیا، کمیونیکیشن چینلز کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جو کشمیر کا ہے، اصل خبر کشمیر سے باہر نہیں نکل پاتی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل یہی حالات اس وقت فلسطین کے ہیں، اور دعاؤں میں ہر فلسطینی کو یاد رکھیے گا۔ مجھے